आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद खुर्शीद अली और ये पहला सबक आज की जो वीडियो का हमारा मकसद है, जो हमने पहला सबक हिजरत नबवी हमारे सिलेबस में शामिल है, जो कि मौलाना शिबली नुमानी ने लिखा है, उसके हवाले से है। अच्छा, पहले थोड़ा सा मौलाना शिबली नुमानी का तारुफ़ करवाता चलूँ कि वो 1857 को कस्बा बंदोल ज़िला आज़मगढ़ भारत में पैदा हुए हैं और 1914 में उनकी वफ़ात है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हेडिंग में भी दिया है कि पैदाइश कस्बा बंदोल ज़िला आज़मगढ़ भारत। वालिद के इनके नाम शेख हबीबुल्लाह, जो कि वकालत से वाबस्ता थे, वकील थे इनके वालिद। तालीम इन्होंने गाज़ीपुर मौलाना फ़ारूक चिड़िया कोटी जो इनके उस्ताद थे वहाँ पर, रामपुर और लाहौर में भी इन्होंने तालीम हासिल की। उसके बाद मुलाजमत के सिलसिले में ये अलीगढ़ कॉलेज में अरबी और फ़ारसी के उस्ताद रहे और वहाँ पर इन्होंने 1883 तक 1898 15 साल तक अलीगढ़ कॉलेज में ये फ़ारसी और अरबी के उस्ताद रहे। 1898 में फिर इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था सर सैयद की वफ़ात के बाद। अच्छा, यहाँ पर ये 4 बड़े नाम हैं: सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना अल्ताफ़ सिंहाली, मोहसिनुल मुल्क और आर्नल्ड। इन 4 लोगों के साथ वहाँ पर इनके ताल्लुकात रहे और आर्नल्ड से एक फ़्रेंच ज़बान सीखी भी और आर्नल्ड को अरबी ज़बान इन्होंने सिखाई भी। तो ये इनकी इब्तदाई वो है। उसके बाद आप देखिएगा कि हैदराबाद दक्कन, यहाँ पर इन्होंने दायरतुल मारिफ, यहाँ इसका निज़ामत का ओहदा संभाला। लखनऊ में निदवतुल उलमा 1913 में, वहाँ से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। 1913 ये जो डेट है, ये इस्तीफ़े की डेट है, ये याद रखिएगा। 1913 में इन्होंने इस इदारे से इस्तीफ़ा दे दिया था। नंबर 1, अलीगढ़ कॉलेज से 1898 में इन्होंने इस्तीफ़ा दिया। फिर हैदराबाद दक्कन ये ओहदा संभालते हैं। फिर ये जो इदारा था निदवतुल उलमा, ये 1913 में यहाँ से भी इस्तीफ़ा दे देते हैं और ये आ जाते हैं अपने आबाई गाँव में आज़मगढ़ में वापस। और अच्छा, ये जो इदारा था ये इस्लाम की हमायत और दीनी इल्म के लिए ये मखसूस इदारा था, निदवतुल उलमा। आज़मगढ़ जो है ये इनकी जाए पैदाइश भी है और दारुल मुसन्नफ़ीन, ये इन्होंने यहाँ पर ख़ास इनकी कोशिशों से ये इदारा यहाँ पर बना है। 1914 में ये कायम हुआ है। अच्छा, इनकी तसानीफ़ देखिएगा। अल-मामून है 1887 में जो कि शाया हुई। ये बनु अब्बासिया के नामवर जो बादशाह हैं मामूनुर रशीद की ज़िंदगी और वाक़यात के मुतालिक है। सीरतुल नोमान 1891 में शाया हुई, इमाम अबू हनीफ़ा की सवाने उम्री है। सफ़रनामा रूमो मिस्र शाम 1892 में ये इन्होंने सफ़र किया था और 1894 में ये किताब शाया हुई और 1894 में ही इनको शमसुल उलमा का खिताब भी अंग्रेज़ हुकूमत से मिला था। अच्छा, इससे पहले भी इनको तुर्की हुकूमत से तमगा मजीदी मिल चुका है। ये जो शमसुल उलमा का खिताब है, ये सर सैयद अहमद ख़ान के कहने की वजह से बरतानिया हुकूमत ने दिया था। उसके बाद आप देखिएगा अल फ़ारूक 1899 में हज़रत उमर फ़ारूक की सवाने उम्री है। अल गज़ाली 1902 में इमाम गज़ाली के मुतालिक इनकी सवाने उम्री टाइप इन्होंने लिखी है। फिर इल्मुल कलाम 1903 में इल्म कलाम की मुफस्सल तारीख है इसमें। सवाने मौलाना रूम 1906 में जलालुद्दीन रूमी के मुतालिक है और मुआजना अनीसो दबीर 1907 में मरसिया निगारों के मुतालिक। ये दोनों मरसिया निगार हैं। अनीस और दबीर जो हैं, मिर्ज़ा बब्बर अली अनीस और सलामत अली दबीर, ये दोनों लखनऊ के जो मरसिया निगार हैं उनके मुतालिक ये एक तनकीदी इनकी जो है किताब है। अच्छा, 1907 में ही ये घर में इनके मतलब बंदूक थी जिसकी गोली इनकी टांग में लगी और बाद में सर्जरी के दौरान इनका पाँव काटना पड़ा और बाकी जो उम्र है इन्होंने तसनीफ़ व तालीफ भी की, सफ़र भी किए। मतलब वो फिर एक मसनूई टांग उनकी वो लगा दी गई थी पाँव काटने की वजह से, वो भी 1907 का ही वाक़या है। अच्छा, शेरुल अजम 5 जिल्दें 1912 में, ये भी तनकीदी मज़ामीन की किताबें हैं। अच्छा, इनकी जो सबसे बड़ी किताब और जो अहम तरीन किताब है वो है, ये देखिएगा, सीरतुल नबी। ये इन्होंने 1903 में लिखना शुरू कर दी थी। मतलब मार्गोलेत की एक किताब है मुहम्मद, उसका इन्होंने जवाब दिया है मौलाना मोहम्मद अली जौहर के कहने से। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो हैं,
انہوں نے سیرت النبی کی یہ جو کتاب ہے مولانا شبلی نعمانی کی اس طرف توجہ دلائی کہ اس کتاب کا جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اعتراضات کیے گئے تھے ان کا ایک قسم کا انہوں نے جواب بھی دیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت بھی ہے۔ اچھا یہ 1903 میں انہوں نے لکھنا شروع کی تھی اور یہ کتاب اس وقت جو ہے نا یہ 6 جلدوں میں ہے ہمارے پاس۔ اس کی صرف پہلی جلد یہ لکھ پائے تھے اور دوسری جلد ابھی انہوں نے شروع کی تھی، تو مطلب 1914 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ 1903 سے لکھنا یہ شروع کر رہے ہیں سیرت کی کتاب کو، اور اس کتاب کے لکھتے ہوئے جب یہ انہوں نے دوسری جلد شروع کی تو پھر ان کے جو شاگرد تھے سید سلمان ندوی، ان کو انہوں نے آخری وقت میں مرتے وقت ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا تھا کہ سیرت مطلب اس کتاب کے حوالے سے کہ میرا یہ جو ایک مشن ہے یہ سیرت کی کتاب کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ بلکہ مرتے وقت 3 بار انہوں نے سیرت اور سیرت کا لفظ استعمال کیا تھا۔ تو باقی جو 4 جلدیں ہیں وہ مولانا یہ سید سلمان ندوی کی جو ان کے شاگرد ہیں ان کی لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ ان کی ایک بڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بہت اچھی ایک کاوش ہے جس کا زیادہ کام سید سلمان ندوی کا ہے۔ پہلی 2 جلدیں ان کی ہیں، یہ شروع 1903 میں کی تھی، 1914 تک یہ مسلسل مطلب لکھتے رہے ہیں سیرت کے حوالے سے۔ اچھا اس کے بعد یہ 1914 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ 1914 میں یہ شبلی منزل میں ہی دفن ہے، وہیں پہ مطلب جو ان کا مسکن تھا وہیں یہ دفن ہے شبلی منزل میں۔ اچھا اس کے بعد جو اس کے اوپر مزید کام ہوا مطلب مقالات شبلی 8 جلدوں میں شائع ہوئے ہیں، مکاتیب شبلی 2 جلدوں میں ہے، خطوط کے مجموعہ ہے ان کا، کلیات شبلی فارسی اس میں دست گل اور بوئے گل یہ ان کی فارسی کا مطلب شاعر بھی ہیں یہ، کلیات شبلی اردو یہ بھی ان کے شاگرد سید سلمان ندوی نے 1925 میں اس کی جو شاعری کا ایک کلیات ہے وہ شائع کیا ہے۔ حیات شبلی یہ بھی ان کے شاگرد سید سلمان ندوی نے ان کی زندگی کے متعلق جو ہے نا پوری ایک سوانح عمری تحریر کی ہے۔ اچھا آپ کے سلیبس میں جو ان کا سبق شامل ہے وہ ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ اس جو سیرت النبی جو کتاب ہے یعنی اس سبق کا جو ماخذ ہے وہ یہ سیرت النبی کتاب ہے، اس میں سے ایک سیرت نگاری کا ایک مضمون آپ کے سلیبس میں یہ شامل ہے۔ اچھا اس سبق میں کیا بات ہوئی ہے اس کا مختصر خلاصہ ایک آپ کو یاد کرنے کا کہ یہ آپ 5 پوائنٹ بنا لیں، اس سے ایک تو آپ کو خلاصہ یاد ہو جائے گا اور پورا سبق آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ نمبر 1، نبوت کا 13واں سال، مکے سے مدینہ ہجرت، مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے سے مدینہ کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جو کہ نبوت کا 13واں سال تھا، مطلب کل عمر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال، ان 63 سال میں سے جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی ہے اس وقت نبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہی لے کر غار حرا میں آتے ہیں۔ غار حرا کا مکے سے غار حرا کا فاصلہ ہے 5 کلومیٹر، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے جاتے تھے۔ تو وہاں پر جب 40 سال آپ کی عمر ہوتی ہے تو پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق والی وہ آپ پر نازل ہوتی ہے، یہاں سے نبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ اچھا اب جب نبوت کا آغاز ہوا تو پہلے 3 سال آپ نے چھپ کر ایک اسلام کا پیغام تبلیغ شروع کی ہوئی تھی، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ کفار آپ کے مخالف ہوتے چلے گئے، مختلف طریقوں سے آپ کو تنگ کرنے لگے، تو پھر نبوت کے 13ویں سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ یہ ہجرت نبوی اسی نبوت کے 13ویں سال مکے سے مدینے ہجرت کو کہتے ہیں۔ اچھا اس میں ہوا کیا، پھر ابو جہل اور مختلف سرداروں کی جو آراء کا میں نے ایک ہیڈنگ دی ہے، مطلب ان لوگوں نے ایک ارادہ کیا کہ جی نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ بنایا، آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور انہوں نے نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہو چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی جگہ بستر پر لیٹایا اور انہیں کہا کہ صبح لوگوں کی امانتیں دے کر واپس کرانا اور اس کے بعد آپ نے بھی مدینے آ جانا ہے۔ تو حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر لیٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست ابو بکر صدیق جو کہ پہلے خلیفہ راشدین میں سے ہیں، 4 خلفۂ راشدین ہیں، پہلے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، دوسرے حضرت عمر فاروق ہیں، تیسرے حضرت عثمان غنی ہیں اور چوتھے حضرت علی ہیں۔
تو یہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ بھی تھے، مطلب ان کے ساتھ آپ روانہ ہوئے اور غار ثور میں 3 راتیں آپ نے قیام کیا۔ اس دوران حضرت ابو بکر صدیق کا نوجوان بیٹا حضرت عبداللہ وہ آپ کو کھانا وغیرہ پہنچا جاتا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیٹی تھی، بڑی بیٹی تھی، وہ وہاں پر کھانا وغیرہ پہنچا جاتی۔ بہرحال پھر وہاں سے نکلے ہیں تو کفار نے جو ایک اعلان کیا ہوا تھا کہ جو نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کے لیے 100 اونٹ کا انعام تھا۔ تو وہ شراکہ بن جوشم جو ہے یہ آپ کے اس میں تعاقب کرتا ہوا اس غار تک پہنچا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو رہے تھے تو اس نے گھوڑا آپ کے پیچھے دوڑا دیا۔ پھر وہ تھوڑا سا واقعہ ہے کہ گھوڑے کو ٹھوکر لگتی ہے اور گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس جاتے ہیں، اس دوران وہ تیر بھی قرآن اندازی کے نکالتا ہے، تو بہرحال لیکن وہ وہاں پر تائب ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے مدینہ پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو بچے ہیں، وہاں کے جو وہ آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو نعرہ تکبیر سے پورا علاقہ گونج پڑتا ہے۔ تو مطلب یہ جو سبق ہے اس میں نبوت کے اس 13ویں سال کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اچھا اب دیکھیں کہ نبوت کے 13ویں سال آپ نے ہجرت کی، یعنی کہ آپ نے 13 سال نبی بننے کے بعد، نبوت کے بعد، رسالت کے بعد آپ نے 13 سال آپ نے مکہ میں قیام کیا، اور 10 سال جو ہے آپ نے مدینہ میں قیام کیا۔ اب یہ 10 اور 13 جو 23 سال ہیں، اس دوران ہی قرآن مجید نازل ہوا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا ہے۔ اب 13 سال مکے میں رہے تو وہ جو صورتیں اس دوران نازل ہوئی ہیں، جن کی تعداد غالباً 86 ہے، ان کو ہم کہتے ہیں مکی صورتیں، اور وہ جو 10 سال میں مدینے میں نازل ہوئی ہیں جن کی تعداد 28 ہے، ان کو ہم کہتے ہیں مدنی صورتیں۔ یوں مکی اور مدنی صورتیں کل ملا کر 114 صورتیں بنتی ہیں، اور یہ 23 سال کا عرصہ یہی ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ تو آپ کے سلیبس میں یہ جو ہجرت نبوی سبق ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مکے سے مدینے کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہجرت کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں ہے۔ تو آپ نے نمبر 1 تو یہ کہ یہ پوائنٹس پر آپ اس کا خلاصہ تیار کر لیں گے، نمبر 2 کچھ مشکل الفاظ ہیں ان کو آپ جو ہے نا وہ دیکھ لیں گے۔ اچھا یہ جو مصنف کا انٹروڈکشن کروایا ہے، یہ جو تعارف ہے، پیپر میں ایم سی کیوز میں بھی اس میں سے پوچھا جاتا ہے، پیپر میں اس میں سے شارٹ کوسچن بھی آ جاتے ہیں، مطلب وہ اس کی کتابوں کے نام پوچھ لیتا ہے، کسی اور حوالے سے مصنف کا پوچھ لیتا ہے، تو اس لیے آپ نے اس تعارف کو بھی یاد رکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے خلاصے کو یاد رکھنا ہے، اس میں سوالات کے جوابات آ سکتے ہیں، اس میں پیراگراف کی تشریح آ سکتی ہے، تو خلاصہ ہے وہ ایک الگ سے سوال ہوگا۔ تو یہ پہلے سبق کے حوالے سے آپ کے پاس یہ سارے معلومات اکٹھے ہونے چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔